बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अगस्त है और दिन है बुध का। अब से कुछ ही देर बाद इमरान खान साहब की 9 मई के 8 केसों में ज़मानत पर बड़ा फ़ैसला सुनाया जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज ये बड़ा फ़ैसला सुनाया जाएगा, उसकी वजह ये है कि जस्टिस याहिया खान आफरीदी इस केस को जितना डिले कर सकते थे कर लिया है, जितना लटका सकते थे लटका लिया है। मैं इस वीडियो में आपको उस फैसले के बारे में बताऊंगा जो इस वक्त चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस का फैसला है, जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक ज़िया बाजवा। उस फैसले में ऐसा क्या है जिस वजह से जस्टिस याहिया खान जो हैं वो पतली गली ढूंढ रहे हैं, दरमियानी रास्ता निकालना चाह रहे हैं, इस हुकूमत और इस निज़ाम को बचाना चाह रहे हैं। मैं उस फैसले की तफसीलात आपके सामने, मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूँगा। दूसरा, जस्टिस याहिया खान ने कल जो समाअत से इनकार किया है उसकी भी वजूहात सामने आ गई हैं, और उसकी वजूहात ये हैं कि जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं, जो इमरान खान साहब के मेन केसेस वो देख रहे हैं। तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कल एक इतना ज़बरदस्त, कल नहीं 2-3 दिन पहले इतना ज़बरदस्त शॉट खेला कि उन्होंने ये किया है कि ATC के जो जजेज़ हैं लाहौर और फैसलाबाद के, जिन्होंने फवाद चौधरी साहब को बरी किया है और शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी किया है, उन्होंने फवाद चौधरी साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को ये कहकर बरी किया है कि ये जो पुलिस का गवाह जो फवाद चौधरी का नाम ले रहा है कि फवाद चौधरी वहाँ पर मौजूद थे, तो ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, गलत बयानी कर रहा है, लग बोल रहा है, और ये ऐसा नहीं है कि फवाद चौधरी वहाँ पर मौजूद हों। और इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी कहा गया कि ये झूठ और बकवास कर रहा है ये पुलिस का गवाह, और शाह महमूद कुरैशी तो वहाँ पे था ही नहीं। अब असूल ये है कि जब एक गवाह एक गवाही उसकी झूठी साबित हो जाए तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। जब अदालत के ATC के जज खुद उसको झूठा लिख रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि वो जो झूठ बोले उस साबित हो जाए कि उसने झूठ बोला है और फिर उसकी किसी और के बारे में गवाही को सच मान लिया जाए। ऐसा मुमकिन नहीं होता। जब एक बार एक गवाह झूठा साबित हो जाए तो उसकी पूरी की पूरी गवाही जो है वो गटर में चली जाती है। तो ये जो गवाह हैं जिनकी गवाही गटर में चली गई है, जिनकी गवाही जो है वो झूठी साबित हो गई है, यही 2 गवाह हैं जिनकी गवाही को बुनियाद बनाकर जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी, मैं मुझे तकलीफ होती है उनका पूरा नाम लेते हुए कि मुहर्रम के दिनों में जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी ने मुहर्रम के दिनों में ये फैसला दिया है। और ये फैसला उन्होंने क्यों दिया, कैसे दिया, वो यानी आप देखें ना कि चले मैं अगर कह रहा होता तो आप कह सकते थे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि हम प्रो PTI हैं, हम प्रो इमरान खान हैं, इसलिए हम ये बात नहीं करते। और भाई मुझे छोड़ दें, खुद जस्टिस याहिया खान इस फैसले को हाथ नहीं लगाना चाहते, इस फैसले के मेरिट्स को डिस्कस नहीं करना चाहते। जस्टिस याहिया खान, इतना गैर आईनी, गैर कानूनी और इतना बोगस ये फैसला है कि जस्टिस याहिया खान ये चाहते हैं कि इस फैसले को कलअदम करें और मेरिट्स के ऊपर ना सुने। मेरिट्स के ऊपर मैं आपको समझा देता हूं कि मेरिट्स के ऊपर मुराद क्या है, आगे चल के आपको बताता हूं। तो आज जो है अब मैच क्यों पड़ेगा, बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो केस को मेरिट्स पर आर्गू करें। मेरिट्स पे क्या है, मेरिट्स पे ये है कि जस्टिस शहबाज रिजवी ने फैसले में जो कुछ लिखा है उसके ऊपर दलाइल दें सलमान सफदर साहब के जनाब जस्टिस शहबाज रिजवी ने क्या क्या लिखा है। मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चाहते हैं और जस्टिस याहिया खान क्या चाहते हैं। अब एक तो ये बहुत खौफनाक दफात हैं, इसमें 302 भी है और दर्जनों दफात हैं। बहुत खौफनाक दफात के तहत जो है ये इमरान खान के ऊपर FIR है, यानी इमरान खान को इसमें गिरफ्तारी इसमें डाली गई इमरान खान की। फिर जस्टिस शहबाज रिजवी साहब लिखते हैं और तारिक बाजवा कि ओह ये तो बड़ा जुल्म हो गया, जिन्ना हाउस पे भी हमला कर दिया। इमरान खान ने जो साजिश रचाई ना, और इमरान खान ने जो अपनी पार्टी को हुक्म दिया, उन्होंने जिन्ना हाउस पे भी हमला कर दिया। और फिर ये लिखते हैं कि जानों का भी नुकसान हुआ। ये इतना बड़ा झूठ है, इतना बड़ा झूठ है जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी का। मैं दोबारा कहूँगा, तकलीफ होती है उनका पूरा नाम लेते हुए, कोई और करे तो ठीक है, आपके नाम के साथ सैयद लगता है, ठीक है, आप मुहर्रम के दिनों में फैसला दे रहे हैं और आप का फैसला इतना लग़्व फैसला है, इतना झूठा और गैर कानूनी फैसला है कि जस्टिस याहिया खान जो इस निज़ाम का लगाया हुआ चीफ जस्टिस है, जिसको तीसरे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस लगाया गया है, जिसका कोई फैसला इस हुकूमत के खिलाफ नहीं है, जिसका कोई फैसला इस निज़ाम के खिलाफ नहीं है, जिससे नून लीग को कोई मसला नहीं है, जो इमरान खान के लोगों को 14 लोगों को उसने कन्विक्ट करवाया है, 9 मई के फैसले उसने दिलवाए हैं, वो भी इस फैसले के मेरिट्स को डिस्कस नहीं करना चाहता। यानी ऐसा फैसला जो है वो बोगस फैसला दिया है जस्टिस शहबाज रिजवी ने। तो वो कहते हैं जनाब जानों का भी नुकसान हुआ, जो कि झूठ है। फिर उन्होंने जो 2 उन्होंने वो लगाए ना बयान, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा कि साबित हो गया कि इमरान खान ने बहुत बड़ी साजिश की है,
ان دو بیانات کو جسٹس یحییٰ خان ٹچ نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ اب پھنسا دیا ہے انہوں نے سلمان صفدر صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ یہ گواہ تو جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں عدالتوں سے, انہی ججوں نے ان کو جھوٹا ثابت کیا ہے جن کو عالیہ نیلم نے لگایا تھا. یعنی یہ منظر علی گل اور نعیم شیخ اور وہ فیصل آباد والا, وہی نہیں, نعیم شیخ نے تو نہیں, فیصل آباد والا جج اور یہ منظر علی گل, وہ اور ارشد جاوید, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں. جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں, تو ان کی باقیوں کے معاملے میں گواہی کیسے سچی مانی جا سکتی ہے؟ ان کی عمران خان کے معاملے میں گواہی کیسے سچی مانی جا سکتی ہے؟ اور پھر جسٹس یحییٰ خان کیوں چاہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے, اس فیصلے کو اس لیے جسٹس یحییٰ خان کہتے ہیں کہ ڈسکس نہ کیا جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس فیصلے میں جسٹس شہباز رضوی نے اور طارق باجوہ نے پیراگراف نمبر 5 میں لکھ دیا ہے کہ ہم عمران خان کی ضمانت کی درخواستیں اس لیے مسترد کر رہے ہیں کہ جسٹس یحییٰ خان کی سپریم کورٹ اور جسٹس یحییٰ خان کا ایک فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 120 دن میں فیصلہ کرو, تو وہ فیصلہ آ چکا ہے, 120 دن میں ٹرائل کمپلیٹ کریں. حالانکہ یہاں پہ بھی دو نمبری کیا ہے جسٹس شہباز رضوی نے. کیا دو نمبری کی ہے؟ ان کو پتا تھا کہ عمران خان کے خلاف تو ابھی تک سوائے جی ایچ کے عملہ کیس کے چالان ہی کسی کیس میں پیش نہیں ہوا. جہاں پہ عمران خان کے خلاف چالان پیش نہیں ہوا, وہاں 120 دن میں ٹرائل کیسے عمران خان کا کمپلیٹ ہو سکتا ہے جناب؟ اور پھر یہ جو ہیں اپنا اب میں ذرا وہ دو بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان دو بیانات کو جسٹس یحییٰ خان چاہتے ہیں کہ ان دو بیانات کو سلمان صفدر صاحب آرگو مت کریں. اور جسٹس یحییٰ خان یہ کیٹیگوریکل کہہ چکے ہیں کہ جسٹس سید شہباز رضوی نے اور جسٹس طارق ضیاء باجوہ نے یہ غلط کیا ہے, غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا ہے, مس کنڈکٹ کیا انہوں نے ضمانت کے کیس میں عمران خان کے مرکزی کیس کا فیصلہ کر دیا ہے اور عمران خان کو کنوکٹ کر دیا ہے, مجرم لکھ دیا ہے عمران خان کو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ خان کے یہ تو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اب آپ اس کے میرٹس پہ نہ جائیں, آپ بس ویسے ہی فیصلہ کروا لیں. ہم ان پہ نہیں ڈسکس کریں گے کہ یہ جو گواہ ہیں جن کی گواہی کو درست قرار دیا ہے جسٹس شہباز رضوی نے, ہم سے یہ آبزرویشن نہ لیں کہ یہ گواہ سچے یہ جھوٹے ہیں. بھائی اب دیں آبزرویشن. جب شہباز رضوی ان کو سچا لکھ رہا ہے کہ یہ سچے گواہ ہیں, میں ان پہ صدقے واری اور میں قربان, مجھے بڑے پسند آئے یہ گواہ, یہ تو بڑے ہیرو ہیں, یہ تو قوم کے محسن ہیں, یہ تو اساسے ہیں, یہ تو ہیرے ہیں, یہ تو ہیرو ہیں قوم کے, یہ جو دو گواہ ہیں. اور ان دونوں کی گواہی کو جسٹس شہباز رضوی درست تسلیم کرتے ہوئے عمران خان کو کنوکٹ کر رہا ہے ضمانت کے کیس میں. اور اب جسٹس یحییٰ خان کہتے ہیں کہ میں ان کے اوپر آبزرویشن نہیں دوں گا. کیوں بھائی, اب کیوں نہیں دیں گے؟ آپ دیں نا آبزرویشن, آپ لکھ دیں نا کہ یہ گواہ سچے ہیں, آپ بھی لکھ دیں. بھائی آپ کا شہباز رضوی لکھ رہا ہے, آپ کی عالیہ نیلم اس کے سامنے کیس لگا رہی ہے, اور آپ کے اپنے جج جب لکھ رہے ہیں کہ یہ گواہ سچے ہیں, آپ بھی لکھ دیں سچے ہیں, پتہ چلے نا آپ کا. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں, اب آپ کو لکھنا پڑے گا کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس پہ نہیں جاؤں گا کہ یہ گواہ سچے ہیں جھوٹے. نہیں بھائی, اب جائیں نا, اب کیوں نہیں جاتے؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ دو جو گواہیاں ہیں, ایک تو جناب یہ دیکھیں کہ 9 مئی کے 134 دن بعد ریکارڈ پہ لایا گیا ہے یہ بیان عصمت کمال کا, اور کوئی سوال نہیں اٹھایا انہوں نے, الٹا بلکہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ 4 مئی کو یہ چکری کی جو میٹنگ تھی, 4 مئی کو اس میں چھپ کے اور میٹنگ کا سنا تھا عصمت کمال نے, اور 4 مئی کو ہی اس نے چکری تھانے میں رپورٹ کر دیا تھا. اب آپ ذرا سنیں یہ دو گواہوں کی گواہی ذرا سنیں. بیان کس کی طرف سے؟ انسپیکٹر عصمت کمال, انچارج سیکیورٹی برانچ سی پی او راولپنڈی. وہ کہتے ہیں کہ میں سیکیورٹی برانچ راولپنڈی میں بطور انچارج تعینات ہوں. مورخہ 20 سپٹمبر 2023 کو آپ انسپیکٹر صاحب کے پاس مقدمہ عنوان بالا میں شامل تفتیش ہوں. یعنی یہ 20 کو جب شامل تفتیش ہوا, 20 سپٹمبر کو, 9 مئی کے 134 روز بعد, اس دن یہ عصمت کمال یہ باتیں ریکارڈ پہ لا رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے تو 4 مئی کو تھانے میں بتا دیا تھا, اور پچھلی ڈیٹوں میں آپ وہاں پہ بیان درج کر رہے ہیں اس میں تھانہ چکری میں. اچھا, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مورخہ 4 مئی 2023, 9 مئی سے 5 دن پہلے دوران ڈیوٹی مجھے خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ تھانہ چکری راولپنڈی کی حدود میں موٹر وے ریسٹ ایریا چکری میں من جانب اسلام آباد پر چیئرمین تحریک انصاف عمران احمد خان نیازی نے ایک خفیہ میٹنگ منعقد کرنی ہے. یعنی عمران ان کو پہلے کسی نے بتایا, پنڈی میں بیٹھے ہیں کہ چکری انٹرچینج پہ عمران خان نے خفیہ میٹنگ کرنی ہے, جس پر میں بھی تحریک انصاف کے کارکن کے بھیس میں میٹنگ میں شامل ہوا. مطلب اتنا جھوٹ. ان لوگوں کو کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مرنا نہیں ہے, انہوں نے اللہ کو جان نہیں دینی. ان کو لگتا ہے کہ سدا یہ نظام رہے گا, یہ نظام بدلے گا, یہ نظام گرے گا, یہ نظام نہیں چل سکتا. پھر کہاں ہوں گے عصمت کمال صاحب جناب؟ پھر یہ, اور
اس وقت جتنے لوگ عمران خان کے کیس میں مدعی ہیں نا یا جو مرکزی کردار ہیں ان ساروں نے موسٹلی انہیں باہر اپنی پراپرٹیز بھی لے لی ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنی نیشنلٹیز بھی بچوں شچوں کی لے لی ہوئی ہیں. مجھے ان کا تو نہیں پتہ ان کا کیا لیول رینک کیا ہے, لیکن موسٹلی جو کردار ہیں انہیں پتہ ہے کہ جس دن یہ نظام گرے گا ہم نے پاکستان سے جانا ہے, پاکستان میں نہیں رہ سکتے کیونکہ یہاں تو قانون کی حکمرانی آ گئی. تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ ثابت کریں نا, اس وقت تو جسٹس یحییٰ خان کی عدالتیں تھیں, اس وقت تو دور ہی کوئی اور تھا, اب بتاؤ نا انڈیپینڈنٹ اگر چیزیں ہوئیں. تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ عمران خان نے چکری انٹرچینج پر ایک میٹنگ کرنی ہے جس میں بھی تحریک انصاف کے کارکن کے بھیس میں میٹنگ میں شامل ہوا. میٹنگ چکری کے ریسٹ ایریا میں روز ہوٹل کے ہال میں 12:30 بجے دن سے لے کر 2 بجے دن تک جاری رہی. میٹنگ میں صداقت عباسی, عمر تنویر بٹ, راجہ بشارت, واسق قیوم, کرنل اجمل صابر, شبلی فراز, مسرت جمشید چیمہ, شیخ راشد شفیق, اجاز خان جازی, راشد حفیظ, تیمور مسعود, کرنل شبیر, میجر الطاف ستی, قاسم ستی, جاوید کوثر اور چودھری ساجد محمود اور دیگر مقامی قیادت موجود تھی اور کچھ قیادت بذریعہ زوم میٹنگ میں شامل تھی. مطلب جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے, کوئی حد ہوتی ہے, کوئی حد ہوتی ہے. عمران خان فوج پہ حملے کی پلاننگ کر رہے ہیں, کہاں پہ رہے ہیں, چکری پہ کر رہے ہیں, اور اس میں اتنی اہم لیڈرشپ, اور اس میں ایک کارکن بھی, یا تو اس میں آپ لکھتے ہیں نا کہ مین یہ پی ٹی آئی کے قائدین اور ان کے کارکن بھی موجود تھے. بھائی اور کون سے کارکن تھے؟ قیادت موجود ہے اتنی امپورٹنٹ, اور اس میں یہ پولیس والا گھس گیا پی ٹی آئی کا ورکر بن کے, اور کچھ لوگ زوم پہ, مطلب چکری انٹرچینج سے زوم پہ میٹنگ میں لے رہے ہیں عمران خان, اور زوم پہ لے کے ان کو بتا رہے ہیں کہ اچھا فوج پہ ہم نے حملہ کرنا ہے, تیاری کر لو. اللہ کا خوف نہیں ہے ان لوگوں میں. اور ایسے جج اس وقت پاکستان میں, کبھی آپ نے سوچا تھا کہ پاکستان میں ایسے جج ہوں گے, شہباز رضوی جیسے, طارق باجوہ جیسے, جو اس جھوٹی بات کو جو ہے وہ سچ مان لیں گے؟ مجھے بتائیں, قرآن مجید پہ ہاتھ رکھوائیں کسی نون لیگیے سے کہ تم یہ کہانی تسلیم کرتے ہو, وہ کہے گا نہیں مجھے پتہ ہے جھوٹ ہے, لیکن ٹھیک ہے پھر ایسے ہی چلتا ہے. یعنی نون لیگ کا کوئی ایک ورکر, گیا سے گیا گزرا ورکر جو ہے وہ قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہے گا کہ یہ واقعی درست کہہ رہا ہے عصمت کمال, لیکن قرآن مجید پہ حلف اٹھا کے, اور شہباز رضوی کہہ رہا ہے کہ جی یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے, یہ گواہ. پھر آگے وہ کہتے ہیں جناب, یہ کہتا ہے یہ عصمت کمال کہ عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی نے جملہ شرکا میٹنگ کو حکم دیا کہ مورخہ 6 مئی کو راولپنڈی میں ایک ریلی مریڑ چوک سے کچہری چوک تک نکالی جائے گی, اور کچہری چوک کو ہر طرف سے بلاک کر دیا جائے, کیونکہ کچہری چوک سے جی ایچ کیو تقریباً 5 منٹ کے فاصلے پر ہے, اور کچہری چوک سے آرمی ہاؤس اور 10 کور کے راستے جاتے ہیں, اور کچہری چوک میں آرمی آفیسرز کی گزرگاہ ہے. کچہری چوک بلاک کرنے سے فوجی قیادت کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عوام ان کے دفاتر اور گھروں میں بھی داخل ہو سکتی ہے, اور ہدایات جاری کی کہ اگر میں گرفتار کر لیا جاؤں تو پورے ملک کو بند کر دیں اور جگہ جگہ دھرنا دیں, اور اگر مجھے رینجرز یا فوج گرفتار کرے, مطلب عمران خان کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے فوج یا رینجرز گرفتار کریں گے, اگر مجھے رینجرز یا فوج گرفتار کرے تو جی ایچ کیو اور دیگر فوجی عسکری مقامات کو نشانہ بنائیں, آرمی کے خلاف بھرپور اشتعال انگیز نعرے بازی کریں, اور اگر پولیس روکنے کی کوشش کرے تو پولیس پارٹی پر حملہ کریں, اور میری رہائی تک کوئی لیڈر گھر نہ جائے. عورتوں کو سب سے آگے رکھ کر اپنی ڈھال بنائیں, اور اگر کوئی لیڈر پکڑا جائے تو میرا نام ہرگز نہیں لے گا, اور جو لیڈر میرے لیے فوج اور پولیس سے کرائے گا وہی میری کابینہ کا رکن ہوگا. جو لیڈر میرے لیے فوج اور پولیس سے ٹکرائے گا وہی میری کابینہ کا رکن ہوگا اور میرا ہیرو ہوگا. اس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی ہمراہ شرکا میٹنگ لیڈران اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے. میں وہاں سے بعد از فراغت تھانہ چکری گیا اور ایک رپٹ اطلاع درج کروائی اور افسران بالا کو جو ہے وہ انفارم کیا, اور پھر انہوں نے سیکیورٹی جو ہے وہ پلان کی. اب یہاں پہ رک جائیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے, اگر کوئی نون لیگ والا سن رہا ہے, اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ یہ کہانی سچ لگتی ہے. مطلب کیا میں بات کروں, اس بیان کو جسٹس شہباز رضوی نے سچ مانا ہے, اس بیان کو جسٹس طارق باجوہ نے سچ مانا ہے, اور اب جسٹس یحییٰ خان کہتے ہیں اس پہ میں کوئی رائے نہیں دینا چاہتا کہ یہ سچی یہ بات ہے, یہ گواہی سچی ہے جھوٹی ہے. کیوں؟ جب شہباز رضوی کہہ رہا ہے کہ سچی ہے تو آپ یا اس کو کہیں گے سچی ہے یا کہیں گے جھوٹی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں نہیں پڑھنا. اب آگے ہیں جناب, اگلے گواہ کے اوپر ہیں. اچھا, اس میں پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر یہ عصمت کمال کو 4 کو پتہ چل گیا تھا کہ فوج پہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے تو ان کو فوری طور پہ ایف آئی آر درج کرانی تھی. ایف آئی آر کے تحت عمران خان کو فوری طور پہ گرفتار کیا جانا تھا کہ اتنی بڑی ایک سازش ایک بندہ تیار کر رہا ہے فوج پہ حملے کی, اور وہ جو اپنا پولیس والوں کو کارروائی نہیں کر رہا. اس کے بعد آ جائیں جی حسام افضل. اچھا, اس میں ان کا نام حسان افضل لکھا ہوا ہے, انہوں نے جسٹس سید شہباز رضوی نے, اور میں نے کل پوچھا احمد مصر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں سلمان صدر صاحب کے ساتھ, تو ان کے ایسوسیٹ ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ حسام افضل ہے, کیونکہ میں نے بھی حسام افضل پڑھا تھا جب میں نے
وہ حسام افضل کی پوری وہ تھریڈ لکھا تھا ٹویٹر کے اوپر جو ان کے اس کے اوپر جرح کی تھی برہان معظم ایڈوکیٹ صاحب نے، اور کل احمد مصر صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ حسام افضل ہیں. لیکن ظاہر ہے سید شہباز رضوی صاحب محرم کے بھی دن تھے، ذرا بزی بھی تھے، تو انہوں نے حسان افضل لکھ دیا ہے، نام بھی غلط لکھ دیا انہوں نے، مطلب اندازہ لگائیں. اچھا، اس کا بیان یہ ہے کہ میں اسپیشل برانچ میں تعینات ہوں اور تھانہ شادمان میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. مورخہ 7 مئی 8 مئی اور 9 مئی کو زمان پارک رہائش گاہ عمران خان ہمراہ خالد ہیڈ کانسٹیبل جو ہے وہ ہم پی ٹی آئی کے کارکنان کے بھیس میں ڈیوٹی پر مامور تھے. اس سے پہلے بھی محکمہ خفیہ طور پر ہم دونوں کی ڈیوٹی زمان پارک عمران خان کی رہائش گاہ پر لگاتا رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اپنے اعتماد پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنان میں قائم کر چکے تھے کہ ہم ان کے پکے کارکنان ہیں. مورخہ 7/5/2023 کو عمران خان نے اپنی سینئر قیادت کے ساتھ میٹنگ کی جو 5:15 بجے سے 6 بجے تک جاری رہی. اب آپ دیکھیں کہ یہ میٹنگ میں کون کون لوگ شریک تھے، اور یہ کہہ رہا ہے حسام افضل کہ میں بھی ادھر زمان پارک کے اندر موجود تھا. میں بڑی تفصیل سے ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں. آپ میں سے اگر کوئی جانتا ہے، ہم تو بہت جاتے رہے ہیں زمان پارک، عمران خان سب سے ملنے بنی گالا جاتے رہے ہیں. آپ کا جتنا مرضی تعلق ہو، گیٹ پہ عمران خان کے 50 لیڈر کھڑے ہوں، لیکن اگر آپ کا نام نہیں ہے اور ان میں سے کسی لیڈر کا نام نہیں ہے تو وہ اندر نہیں جا سکتا تھا، نہ زمان پارک میں نہ بنی گالا میں. ایک بار پی ٹی آئی کے بہت اہم رہنما کی بہت سخت لڑائی ہو گئی تھی گارڈز کے ساتھ. انہوں نے کہا سر آپ کا نام نہیں ہے، اور اس کو نہیں جانے دیا. وہ وہاں پہ لڑ پڑا، اچھی خاصی بدتمیزی اس نے کی، گالیاں دی، بہت رولا بنا. لیکن گارڈز نے کہا سر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم لوگ خان صاحب کی ساری سیکیورٹی جانتی تھی، سارے لوگ جانتے تھے، لیکن ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارا نام نہ ہو اور ہم نے گیٹ کی طرف جانے کی بھی کوشش کی ہو، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جانے نہیں دیں گے. اور جب ہم گئے ہیں ایک ایک چیز انہوں نے 3 4 جگہوں پہ چیک کیا ہے نام، اور اس کے بعد جانے دیا، ورنہ تو جانے کو نہیں دیتا تھا. اور اس گواہی کو جسٹس شہباز رضوی نے درست مانا ہے. اچھا، وہ کہتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے کارکنان کے روپ میں جو ہے وہ میٹنگ میں شریک تھے، اور میٹنگ میں اور کون کون تھا؟ ڈاکٹر یاسمین راشد، حماد اظہر، فروخ حبیب، جمشید اقبال چیمہ، مسرت جمشید چیمہ، زبیر نیازی، اسد عمر، محمود الرشید، میاں اسلم اقبال، شاہ محمود قریشی، اجاز چودھری، حسان نیازی، مراد سعید، عمر سرفراز چیمہ اور دیگر عہدیداران نے شرکت کی. اب آپ مجھے بتائیں، یہاں کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی، اور ثابت ہو گیا کہ شاہ محمود قریشی تو بری ہو گئے، یعنی جھوٹا ثابت ہو گیا نا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ چلیں وہاں پہ تو پھر بھی چکری انٹرچینج پہ پی ٹی آئی کے ورکرز موجود تھے اور یہ چھپ کے اور عصمت کمال پہنچ گئے. اور بھائی یہاں تو زمان پارک کے اندر تصور نہیں ہے کہ کوئی بندہ جا سکے، اور وہاں وہ کہہ رہے ہیں. مطلب حسان نیازی عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں. حسان نیازی کسی کو انٹر نہیں کروا سکتے تھے جب تک اس کا نام ادھر سے تھرو پراپر چینل حسان نیازی ایڈ نہ کروائیں. یعنی ان کی اتھارٹی تو تھی کہ وہ کسی کا نام ایڈ کروا دیں، لیکن وہ سیکورٹی کے ہیڈ سے ایڈ کروائیں گے. یہ نہیں کہ حسان نیازی گیٹ پہ کھڑے ہو کے کسی کو کہے کہ یار اس کو آنے دو، نہیں، حسان نیازی سیکورٹی ہیڈ کو کہے گا کہ یار اس کا نام ایڈ کر دو، وہ ایڈ کر دے گا، تب وہ بندہ آئے گا. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب اس میں دیگر عہدیداران نے بھی شرکت کی، جس میں عمران خان کہہ رہے تھے کہ میری 9 مئی کو اسلام آباد میں پیشی ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. میری گرفتاری پر آپ نے یاسمین راشد کی زیر قیادت کارکنان، عورتوں اور مردوں کو اکٹھا کرنا ہے اور لاہور کے مختلف اطراف سے فوجی تنصیبات اور سرکاری تنصیبات اور پولیس ملازمین پر حملہ کرنا ہے تاکہ حکومت وقت اور عسکری اداروں پر پریشر قائم کیا جا سکے. وہ اور اتنا پریشر آپ نے قائم کرنا ہے کہ بڑھانے کہ وہ مجھے رہا کرنے پر مجبور ہو جائیں. ان تمام رہنماؤں نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہماری ڈیڈ لائن ہے، اگر انہوں نے آپ کو گرفتار کیا تو ہم اپنے کارکنان کو اشتعال دلا کر پورا ملک جام کر دیں گے. اور اس کے بعد میٹنگ ختم ہو گئی. اچھا، اس میں سے بہت سے نام بری بھی ہو گئے، ان کے خلاف کیس ہی نہیں چلا. تو وہ کیسے بری ہو گئے؟ کیس کیوں نہیں چلا؟ جس نے پریس کانفرنس کر دی تو اس کا کیس ہی نہیں چلا. اس کے بعد کہتے ہیں جناب کہ میٹنگ ختم ہو گئی اور عمران خان 9 مئی کو عمران خان نے پیشی پر روانہ ہونے سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد، زبیر نیازی، میاں اسلم اقبال، محمود الرشید، حماد اظہر، مسرت جمشید چیمہ اور عمر سرفراز چیمہ کو بلا کر دوبارہ میٹنگ کی. اور اس میٹنگ میں بھی یہ پولیس والا حسام افضل جو ہے وہ اندر چھپا بیٹھا ہے زمان پارک کے اندر. اور عمران خان نے میٹنگ کی اور عمران خان نے کہا کہ اگر آج میری گرفتاری ہوتی ہے تو ایک طرف سے یاسمین راشد کی زیر قیادت میاں اسلم اقبال، محمود الرشید، اجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ لبرٹی چوک سے کارکنان کو اشتعال دلا کر راستے میں فوجی اور سرکاری تنصیبات کا گھیراؤ اور جلاؤ کریں گے. دوسری طرف سے زبیر نیازی، حسان نیازی عسکری تنصیبات اور سرکاری تنصیبات کا جلاؤ گھیراؤ کریں گے. اس کے علاوہ عمران خان نے یاسمین راشد کو خصوصی ہدایات دی کہ باقی پنجاب کے قائدین سے آپ نے رابطہ رکھنا ہے اور پورے پنجاب کے قائدین کو ہدایت کرنی ہے کہ وہ بھی کارکنان کو اشتعال دلا کر پورے پنجاب میں عسکری تنصیبات اور سرکاری تنصیبات کا جلاؤ گھیراؤ کریں گے. اس پر میڈم یاسمین راشد نے کہا کہ خان صاحب آپ بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کی ہر امید پر پورا اتریں گے اور پنجاب کے تمام اعلیٰ عہدیداران
جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان سے میں رابطے میں ہوں. ہم حکومت وقت اور عسکری اداروں کو مفلوج کر کے رکھ دیں گے اور ملک میں انارکی پھیلا دیں گے. اس میٹنگ میں چودھری پرویز الہی بھی تھا، جس نے کہا آپ جلاؤ گھراؤ کریں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. جس کے بعد نورخا 9 مئی کو عمران خان کو اسلام آباد میں گرفتار کر لیا گیا. گرفتار نہیں ہوئے تھے، اغوا ہوئے تھے عمران خان. اس کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت اور مشتعل کارکنان نے عسکری تنصیبات اور پولیس اسٹیشن، پولیس افسران کو لاہور مختلف جگہوں پر ٹارگٹ کیا. میٹنگ میں ہونے والی گفتگو کو میں نے پی ٹی آئی کا کارکن بن کر جو ہے وہ سنا، اور یہ بالکل میں سچ بول رہا ہوں. یہ ہیں وہ 2 گواہیاں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کسی نون لیگی کو کہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ دے کہ وہ ان دونوں پولیس والوں کی گواہیوں کو سچ مانتا ہے. نون لیگ کا گنہگار سے گنہگار ورکر، گئے سے گیا گزرا ورکر بھی کہے گا کہ یار میں عمران خان کا بدترین دشمن ہوں، اس کو پھانسی لگنی چاہیے، لیکن یار یہ گواہیاں دونوں جھوٹی ہیں. نون لیگ کا گنہگار سے گنہگار اور گئے سے گیا گزرا ورکر، انتہائی ان پڑھ جاہل قسم کا ورکر، وہ بھی کہے گا کہ گواہیاں جھوٹی ہیں. لیکن انصاف کے منصب پر حلف اٹھا کر بیٹھا سید شہباز رضوی محرم کے دنوں میں یہ فیصلہ دے رہا ہے کہ یہ دونوں سچ بول رہے ہیں. حسام افضل بھی سچ بول رہا ہے اور عصمت کمال بھی سچ بول رہا ہے. اور اب جسٹس یحییٰ خان کہتا ہے کہ میں نے اس پہ کوئی آبزرویشن نہیں دینی کہ حسام افضل اور عصمت کمال کے جن بیانات کو شہباز رضوی نے اور طارق باجوہ نے سچ مانا ہے وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، میں اس پہ کوئی آبزرویشن نہیں دوں گا. کیوں نہیں دیں گے بھائی، آپ دیں نا. تو آج اب دیکھنا ہے کہ آج سلمان صفدر صاحب ان کو اس بات پہ منا پاتے ہیں نہیں منا پاتے کہ ان دونوں گواہوں کی گواہی ڈسکس ہو، دلائل ہوں. لیکن میں آپ کو جاتے جاتے بتا رہا ہوں ابھی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نہیں بات کرنے دیں گے، میرٹ پہ نہیں کرنے دیں گے جسٹس، کیونکہ وہ عالیہ نیلم کو بھی بچائیں گے، شہباز رضوی کو بھی بچائیں گے، طارق باجوہ کو بھی بچائیں گے، اس نظام کو بھی بچائیں گے، 9 مئی کے بیانی کو بھی بچائیں گے، 9 مئی کی عدالتوں کو بھی بچائیں گے، عمران خان کے خلاف ان چیزوں کو ختم بھی نہیں کریں گے. ان گواہوں کو جھوٹا اس لیے نہیں کہیں گے کہ ان کو جھوٹا کہہ دیں تو جو 9 مئی کے باقی پینڈنگ کیسز ہیں 30-35 وہ تو سارے دھڑام سے گر جائیں گے. جو ہائی کورٹ میں اپیلیں ہیں وہ ساری کی ساری اس بنیاد پہ سارے بری ہو جائیں گے کہ جن 2 گواہوں کی گواہی پہ سارے 9 مئی کے کیس بنے، ان دونوں گواہوں کو سپریم کورٹ نے جھوٹا قرار دے دیا. اور انہی دونوں کی گواہی کو سچ مان کے جب شہباز رضوی نے فیصلہ دیا نا، تو شہباز رضوی کا فیصلہ دیکھ کے اور اے ٹی سی کے ججوں نے ان گواہوں کی گواہی کو سچ مانا ہے کہ جی اوپر ہائی کورٹ گواہوں کو سچ مان رہی ہے تو ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے، ہم تو ہائی کورٹ کو فالو کریں گے. تو یہ جی میچ پڑھنے والا ہے، کچھ ہی دیر میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.